सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दुनिया भर में हुकूमतों के लिए सियासी जहर बन चुकी है। अवाम शदीद गुस्से में है। महंगाई ने उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको तबाह कर दिया है। इस गुस्से का अक्स दुनिया भर में होने वाले इंतखाबात के नताइज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, जहां अवाम हुकूमती जमातों को मुसलसल रद्द कर रही है, जिसको बेशतर एक्सपर्ट्स एंगर वोट से तशबीह दे रहे हैं। अहम बात यह है कि हुकूमतों को घर भेजने वाले वोटर्स किसी ऑपोजिशन पार्टी के हक में इतने पुरजोश नहीं। उनका गुस्सा हुक्मरान तबके के खिलाफ जो महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है ज़्यादा दिखाई देता है। अवाम खोखले वादों से थक चुके हैं और रिवायती सियासी जमातों को छोड़कर नए चेहरों और नए प्लेटफॉर्म्स का इंतखाब कर रहे हैं, जो अक्सर एक एक्सट्रीम पॉपुलिस्ट मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। मईशतें हुकूमतों के काबू से निकलती जा रही हैं, हल नज़र नहीं आता। अवाम जानते हैं कि उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता, जबकि मुंतखब ओहदेदार नज़रियात की जंग में मसरूफ़ हैं। दुनिया में होने वाले इंतखाबात के नताइज से वाज़े है कि लोग किसी जमात के एजेंडे या मंशूर के बजाय मायूस करने वाले हुक्मरानों के खिलाफ वोट देते हैं। हुक्मरान तबके को इसका किस हद तक एहसास है और वो अवाम की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस अहम मौजू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल। मिफ्ताह इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि ये जो महंगाई है, इसको एक देखा जाए तो अब ये पॉलिटिकल पॉइजन बन चुकी है। ये पॉइजन ऐसा है कि जो जिसको देखकर लोग, हुकूमती जमातें जो भी हों, चाहे वो कोई भी एफर्ट्स कर रही हों, इलेक्शन आने पर इस महंगाई की वजह से उनको रद्द कर देते हैं और एक एंगर वोट जो है उसका ट्रेंड पूरी दुनिया में बनता जा रहा है। अगर आप इसका बगौर जायजा लें तो क्या ये जमहूरी निज़ाम के लिए महंगाई, इन्फ्लेशन दुनिया में डेथ वारंट बनती जा रही है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सोल्यूशन इसका निकाल नहीं पा रही और लोग एंगर में उनको फारिग कर देते? देखिए, अमेरिका हालिया में इलेक्शंस में वो ट्रम्प साहब की जो जीत हुई है उसके बड़ी वजह इन्फ्लेशन लोग बता रहे हैं। अभी तो अमेरिका में इन्फ्लेशन कम हो गया है, लेकिन पिछले 2 सालों पहले 9% इन्फ्लेशन था, जो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा है, तो लोग बड़े परेशान थे। लेकिन साथ साथ एक्चुअली सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं देखना होता, आपने लोगों की इनकम भी देखनी होती है कि लोगों की इनकम, मीडियन इनकम जो थी वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। कुछ अमीर लोग तो अमीर हो रहे थे, लेकिन जो मिडिल क्लास था वो उनकी तनख्वाहें इस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी, उस तनासुब से जिस तनासुब से महंगाई बढ़ रही थी। लिहाजा एक आदमी अपने आप को गरीब फील करता है, जो वो 2 साल पहले अफोर्ड कर सकता था वो नहीं कर रहा है, तो उसके गुस्से का इजहार हुआ। तो आपने देखा कि इंग्लिस्तान में जब इंतखाबात हुए तो वहाँ पे बहुत बुरी शिकस्त हुई है, टोरीज को लेबर आ गई। यहाँ पे डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट थी अमेरिका में, तो यहाँ शिकस्त हुई है, तो वो आ गए, अपने ट्रम्प आ गए, रिपब्लिकन्स आ गए। और जहाँ काफ़ी जगहों पे जहाँ इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे रूलिंग पार्टीज़ को मार पड़ी है। और इवन इंडिया के अंदर भी आपने देखा कि मोदी को काफ़ी सीटें मोदी साहब की कम हो गई हैं। पाकिस्तान में भी जब आपने देखा कि जो PDM की हुकूमत थी उसको इलेक्शन में उसकी बड़ी सुक्की हुई। बहरहाल जो रिजल्ट जो भी आए, लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट्स थे तो उससे एक आवाम का गम और गुस्सा नज़र आ रहा था। क्योंकि देखिए, हमें फ्रांस में और जापान में भी यही ट्रेंड नज़र आया, यानी एशिया और यूरोप भी इस मसले का शिकार रहे हैं। आप बड़ी मिसालें आपने दी हैं, बरतानिया की मिसाल दी, अमेरिका की मिसाल दी। ये एक बड़ा ग्लोबल चैलेंज बन के सामने आया है। हुकूमतों के लिए इतना आसान नहीं रहा आवाम को समझाना कि वो कर क्या रहे और उनको किन हालात का सामना है। जी कंटिन्यू। इसमें ख़ास तौर पे जो आप निशानदेही कर रहे थे जमहूरियत को ख़तरा, तो देखें बरतानिया में कोई जमहूरियत को ख़तरा नहीं हुआ, टोरीज चले गए, लेबर आ गया, वो भी एक मेन स्ट्रीम पार्टी थी। लेकिन फ्रांस के अंदर आपने देखा कि जो पहला राउंड इलेक्शन का हुआ उसके बाद जो उनकी राइट विंग रेसिस्ट वो लपेन की पार्टी थी वो काफ़ी आगे आ गई, लेकिन सेकेंड राउंड में फिर वो नहीं जीत सके। इसी तरह जर्मनी के अंदर भी एक रियासत के इलेक्शंस के अंदर जो है वो जर्मन राइट विंग जो है वो सॉर्ट ऑफ वो आ गया।
آسٹریا میں بھی یہ ہوا ہے. جاپان کے اندر بڑی حیرت کی بات ہے کہ لبرل ڈیموکریٹس جو کہ انہوں نے 75 سال سے حکومت کری ہے ماہ سوائے 3 سال کے، وہ الیکشنز ہار گئے. تو یہ کافی جگہوں پہ یہ ہوا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہو جائے. امریکہ میں ذرا سا ٹرمپ کے آئیڈیالوجیز ڈفرینٹ ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر یہ نارمل پروسیس چلے تو کبھی الیکشنز ہوتے ہیں، جو پارٹی ہوتی ہے حکومت میں وہ ہار جاتی ہے، دوسری پارٹی آ جاتی ہے، وہ بھی ٹرمپ ہی آئے گا. ٹرمپ نے آ گیا جو بھی 4 سال جو بھی کریں گے، لیکن 4 سال بعد ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی پروبیبلی، مطلب کیونکہ ان کے 2 ٹرمز پورے ہو جائیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہو، لیکن یہ کہ ضروری اگر آپ یہ پروسیس توڑ دیتے ہیں، جمہوری پروسیس نہیں چلنے دیتے تو پھر تو خطرہ ہے. لیکن اگر یہ پروسیس چلتا رہے گا تو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جو یوکرین کی جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے سے ایک کموڈٹی سائیکل تھی کووڈ کے بعد سے. دیکھیں ساری جو چیزیں ہوئی ہیں وہ کووڈ کے بعد سپلائی چین میں بہت زیادہ ریسٹرکشنز آ گئے، کافی عرصہ تک لوگوں نے کام نہیں کیا، جو انوینٹری تھی وہ ختم ہو گئی، پیچھے سے مال نہیں تھا تو مہنگائی ہونا شروع ہوئی. پھر اس کے بعد رشیا کی جنگ ہو گئی یوکرین سے، اس سے اور مہنگائی بڑھ گئی. تو اس میں تیل وغیرہ بہت مہنگا ہو گیا. جو پاکستان خام تیل خریدتا ہے، جب میں وزیر تھا مثال کے طور پہ تو وہ $124 تک کا تھا، آج وہ $70 کا ہے. تو اس وقت قیمتیں بہت تیز تھیں، پھر اب قیمتیں جو ہے وہ کم آ گئی ہیں. تو افراط زر بھی دنیا بھر میں تھوڑا سا کم ہوا ہے. مفتاح صاحب، جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے ڈیموکریسی والی، ویسے اس پر اب کافی ریسرچ اور سٹڈیز آ رہی ہیں کہ دنیا بھر میں ڈیموکریسیز خطرے میں ہیں اور اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. لیکن یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ایک گورنمنٹ کی ریپلیسمنٹ دوسری گورنمنٹ بنتی ہے، لیکن مسلسل سلیوشنز جب کوئی گورنمنٹ نہیں دے پا رہی ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاپولسٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں آتے ہیں، اور پاپولسٹ جو ہے وہ پالیٹکس میں ڈومیننس ان کی دکھائی دیتی ہے اور وہ ایک رول پلے کرتے ہیں. اب پاپولزم ٹو این ایکسٹینٹ از مور ڈینجرس دین ڈکٹیٹرشپ، کیونکہ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک عرصے کے بعد جانا ہے اور یہ نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا ایک حد سے زیادہ. لیکن پاپولسٹ جو ہے وہ تو ایک پولیٹیکل فریم ورک میں رہتے ہوئے ہی جو ہے پورے کے پورے نظام کو کمزور کر دیتے ہیں اور پھر ان ریاستوں کے لیے کھڑا ہونا دوبارہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو پاپولزم کا چیلنج ہے جس میں ایک لیڈر ریالٹی بیس گفتگو نہیں کر رہا ہوتا بلکہ ایلوژن میں رکھ کے نیشن کو شارٹ سلیوشنز دے رہے ہوتے ہیں، شارٹ کٹس بتا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی جو روایتی پارٹیاں ہیں وہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز بتائیں، تو وہ نیریٹو سیل نہیں ہوتا اور پاپولزم جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے. تو یہ تو ڈیموکریسی کے لیے اپیرنٹلی سٹڈیز بھی آ رہی ہیں کہ زیادہ خطرہ ہے ایز کمپیئر ٹو ڈکٹیٹرشپ. دیکھیے پاپولزم ضروری نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کے لیے خطرہ ہے. بالکل آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں اور بات میں وزن ہے آپ کی. مطلب یہ کہ یہ جیسے ٹرمپ وہ انسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں بلیو نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے وہ 6 جنوری کے اندر انہوں نے حملہ کروایا تھا اور دیگر چیزیں ہوئی تھی کیپٹل ہل پہ. اور ایک اور چیز ہوئی ہے کہ پہلے جو پاپولزم ہوتا تھا وہ بائیں بازو کی سیاست سے پاپولزم ہوتا تھا، لیفٹسٹ پالیٹکس سے، جو ہم ورکرز کے رائٹ کی بات کرتے تھے اور دیگر رائٹس کی بات کرتے تھے، سوشلزم کی طرف لے جانے کی بات کرتے تھے کہ لیبر کے رائٹ ہو جائے گا، مزدور کا رائٹ ہو جائے گا. اگر بھٹو صاحب کو آپ پاپولسٹ دیکھیں، اگر ان کو تصور کریں تو بھٹو صاحب کی پاپولزم لیفٹ ونگ کی تھی، روٹی پہ کپڑا مکان کی بات کرتے تھے. آج جو پاپولزم ہم نے دیکھا ہے وہ بہت جگہوں پہ رائٹ ونگ فیشسٹ پاپولزم آ رہی ہے. اگر آپ دیکھ لیں برازیل کے اندر وہ صدر تھے جو اب کے ہٹا دیے ہوزے بولسرانو، اسی طرح فلیپینز کے اندر ڈوارتے تھے ہیں، ہندوستان کے اندر مودی ہے جن کا ایک ہندو رائٹ ونگ ہے، ہندوتوا پالیٹکس، اور اس کے ساتھ ایک گجراتی یا بزنس مین ملا ہوا ہے جو ان کے ساتھ مل کر یہ ایک ہندو ایکسٹریمسٹ پلس بزنس کمیونٹی مل کے ایک رائٹ ونگ پاپولزم کر رہی ہے. ادھر ایک اینٹائی مسلم ریٹرک بڑی آسانی سے کرتے ہیں، وہ اس کے اندر ہی فائدہ ہو جاتا ہے. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگرنٹس کے خلاف بہت بات کری، ٹرانس لوگوں کے خلاف بہت بات کری. اب ٹرانس لوگ جو ہیں وہ مطلب 1% کے آدھا فیصد بھی نہیں ہوں گے امریکہ کی پاپولیشن، لیکن سارے اشتہار جو تھے ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین کے وہ اس کے خلاف ہوتے تھے. تو وہ اس سے لوگوں سے وہ اس سے ووٹ لے لیتے ہیں. اگین یہ سسٹم چلتا رہے گا تو دیکھیں ہر حکومت جو آتی ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، ہر حکومت کا ہر فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن سسٹم چلے گا تو پاپولزم بھی آئے گا کبھی نہ کبھی، اور کبھی نہ کبھی پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو ہٹا دیا جائے گا اور دیگر سسٹم آ جائے گا. جو ٹرمپ نے کوشش کی تھی مئی کے اندر جنوری کے اندر اس ٹائپ کی حرکت نہ ہو، تو آپ نے دیکھا کہ برازیل کے اندر بھی وہ پریزیڈنٹ ہار گئے الیکشن، وہ چلے گئے.
آج لولو آئے ہوئے ہیں ادھر، وہ کہ لیفٹسٹ سوشلسٹ ہیں. اسی طرح ہنگری کے اندر اس وقت ایک پاپولسٹ رائٹ ونگ فیشسٹ صدر ہے. ہندوستان میں ایک رائٹ ونگ ہے، فلپینز میں ہے. تو یہ ہوتا ہے. سو پاکستان کا کیس اسٹڈی اگر ہمارے سامنے ہو تو اس میں آپ کیسے اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں؟ اگر پاکستان کو اس سارے پروسیس سے، کیونکہ اگر اتنی مضبوط جمہوریتیں، طاقتور جمہوریتیں جہاں پر گیٹ کیپرز اسٹرانگ ہوں، جن کی اکانومی بیٹر ہو، جن کا ڈیفنس اسٹرانگ ہو، جن کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی نہ ہو، اگر وہ اسٹرگل کرتے ہیں یا سفر کرتے ہیں، تو پاکستان کے کیس میں اگر ہم پاپولزم کا جو کہ ہمیں اپیرنٹلی سامنا ہے بھی، اگر ہم اس سے گزرتے ہیں تو ہماری کیا کنڈیشن ہوگی؟ لیکن پاکستان کا ایک تھوڑا سا کیس ڈیفرنٹ ہے کہ ہم ایک دم پیور ڈیموکریسی نہیں ہے. ہم ایک بہت اگر رعایت بھی دے دیں تو ہم مینج ڈیموکریسی ہیں، بہت اگر رعایت دے دیں تو ٹھیک. عمران خان صاحب ایک پاپولرس بات کرتے تھے، ان کی بات میں ایک ہی نیریٹو تھا کہ صرف چوری ہو رہی ہے پاکستان میں، کرپشن ہے، میں آؤں گا کرپشن ختم کر دوں گا، ساری دودھ اور شہد کی ندیاں پھیل جائیں گی. نہ ان کے آنے کے بعد کرپشن بڑھ گیا، اس کو چھوڑ دیں. لیکن یہ بات بھی بڑی سمپلسٹک ہے کہ صرف کرپشن ختم ہو جائے گی تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. ملک کے اندر ہمارے تو خیر ملک کا سسٹم ناقص ہو گیا ہے، تو کوئی بھی چیز کر لو آپ، ملک سے نہیں چل سکتا. لیکن خان صاحب کو لانے کے اندر بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار تھا. 2010 سے 2018 تک ان کی، جس کو کہتے ہیں کہ ان کی ہسبنڈری کی گئی، ان کے مینج کیا گیا، ان کے ہیلپ کری گئی. الیکشن کی رات تک ان کی ہیلپ کری گئی، آر ٹی ایس بند کروا کے. پھر جا کے وہ عمران خان صاحب آئے، اور پھر اس کے بعد بھی ان کی حکومت میں ان کو ہیلپ کی گئی. پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب کو ہٹایا اور انہوں نے ایک بڑی جینون نیریٹو، ایک جینونلی پولیٹیکل موومنٹ بنا لی. نیریٹو جو بھی بنائی تھی انہوں نے، صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن ایک جینون موومنٹ بن گئی اور وہ الیکشن جیت رہے تھے تو ان کو ہروا دیا. تو جمہوریت تو نہ رہی نا اس وقت. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور وہ مائنورٹی سیٹیں جیت کے بیٹھے ہیں، تو اور ہر چیز کہہ سکتے ہیں پاکستان میں، لیکن پیور ڈیموکریسی تو نہیں کہہ سکتے پاکستان کو. خالص جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو پارٹی کا پرائم منسٹر ہے وہ شاید اپنی سیٹ بھی نہیں جیتا ہے. تو اور لیکن 18 کے اندر بھی پھر انٹرفیئرنس سے خان صاحب آئے تھے. اب یہ پاپولزم جو ہے وہ اس پہ آ گئی ہے. ایک حل تو یہ تھا کہ خان صاحب کو حکومت دے دیتے تو سارے ہی لوگوں کو ویسے ہی کیا ہو جاتا، تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی کہ لگ پتہ جانا تھا. آپ کہہ رہے ہیں جی کتنا 20 پیسہ ہوتے ہیں، مطلب مطلب تو. لیکن بہرحال ہمارے یہاں دیکھیں نا عادل بھائی، ہمارے یہاں اگر اجازت دیں، جی گو ایہڈ. ہمارے یہاں آپ عموماً مقبولیت بھی ہونی چاہیے اور قبولیت بھی ہونی چاہیے. تو 2008 میں ایک بینظیر بھٹو صاحبہ کے انتقال سے پہلے بھی، شہادت سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، پیپلز پارٹی کی قبولیت بھی تھی حلقہ اقتدار میں، حلقہ اختیار میں، اور پیپلز پارٹی کی مقبولیت بھی تھی. اس کے بعد 13 میں میاں نواز شریف کی بہت مقبولیت بھی تھی اور قبولیت بھی تھی، تو وہ آ گئے. 18 میں عمران خان صاحب کی قبولیت بھی بنائی گئی اور مقبولیت بھی بنائی گئی. قبولیت تو بہت ہی زیادہ تھی لیکن مقبولیت بھی مینوفیکچر کی گئی. اس بار جو ہے وہ حکومت جو بیٹھی ہے اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، لیکن قبولیت انہی کی ہے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی بالکل قبولیت نہیں ہے یہ جو 9 مئی کے بعد. تو یہ ایک بڑا تضاد ہو گیا ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ قبولیت ہو جائے تو مقبولیت 19-20 ہم کام کر لیتے تھے. ابھی یہاں پہ مقبولیت 10 ہے 20 میں سے، لیکن قبولیت پوری ہے. تو یہ ایک مسئلہ اور نیئر فیوچر میں کوئی آثار بھی ایسے نہیں دکھائی دے رہے کہ جس میں کوئی معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ لیٹس کم بیک ٹو دا مین ایشو جہاں سے وہ میں نے بات شروع کی تھی. اب یہ جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے لوگوں کا، یہ نہیں بڑھتا. حکومتیں کلیم کرتی رہتی ہیں ہم نے انفلیشن کم کر دی ہے، مہنگائی کم ہو گئی ہے، جو کہ فگرز میں، نمبرز میں آپ بھی رہے ہیں فائنانس منسٹر، آپ کو پتہ ہے بتانا پڑتا ہے کہ جی کم ہو گیا، اور ہو گیا ہوتا ہے، لیکن اس کا لائف سٹائل پہ، لوگوں کے اسٹینڈرڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. تو اس چیز کو عوام ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو یہ کس طریقے سے گورنمنٹس ٹرانسلیٹ کر سکتی ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتی ہیں؟ ایک دوسرا یہ کہ یہ جو دنیا بھر کی اکانومیز ہیں اب یہ حکمرانوں کے ہاتھوں سے سلپ ہوتی جا رہی ہیں. مطلب اگر اکانومی کنٹرول کر پاتی ہوتی تو ویسٹرن فورسز کے پاس تو بڑی پاور ہے، وہ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. اپیرنٹلی اس کا سلوشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ پاکستان کے کانٹیکس میں ہی چلیں بتا دیں کہ لوگوں کو اس پر یقین دلایا جا سکے کہ یہ ہم آپ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور دنیا کے سامنے بھی یہ چیلنج ہے، صرف ہم نہیں.
کہ اگر حکومت سچ بولنا شروع کر دے اور متواتر سچ بولے اور کچھ عرصے تک سچ بولے تو حکومت کی کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے، لیکن نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ اب سچی بات یہ ہے کہ مہنگائی کم پاکستان میں نہیں ہوئی ہے، افراط زر کم ہوا ہے۔ انفلیشن کا مطلب ہے کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی، افراط زر کم ہوا ہے۔ جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی آئی ہے۔ پچھلے سال اگر 25% مہنگائی تھی تو اس سال 12% مہنگائی ہے، یعنی کہ پچھلے سال جو چیز 80 روپے کی تھی وہ 100 روپے کی ہو گئی، اور اس سال جو 100 روپے کی چیز تھی وہ 112 روپے کی ہو گئی ہے، وہ 80 کی طرف نہیں گئی ہے، تو اس سال پھر مہنگائی ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں یا 3 سالوں میں جس میں پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے اس میں جس سپیڈ سے مہنگائی بڑھی ہے کیا اس سپیڈ سے تنخواہیں بڑھی ہیں؟ اگر مہنگائی 25% ہے اور تنخواہ میری 35% بڑھ جائے گی تو میں ٹھیک ہوں، میں جتنا خرید سکتا تھا اس سے 10% زیادہ خرید سکوں گا، لیکن ہوا یہ ہے کہ میری تو تنخواہ جو ہے وہ 10% بڑھی ہے اور مہنگائی بڑھ گئی 25%، تو میں بڑی مشکلوں میں پھنس گیا۔ پھر اس سال جو ہے وہ مہنگائی چلو 12% ہوئی، تنخواہ 1 پیسے کی نہیں بڑھی، تو میں تو مزید مشکل میں پڑ گیا۔ تو میں تو پچھلے سال سے ہی مشکل میں تھا، میرا اسٹینڈرڈ آف لیونگ تو کم ہو گیا تھا پچھلے سال، اس سال مزید کم ہو گیا۔ تو اگر میں افورڈ کر سکتا تھا اپنے بچوں کو اچھی اسکول بھیجنا تو میں نے ان کو نکال دیا اور اب حکومت کی اسکولوں میں بھیج دیا۔ اگر میں افورڈ کر سکتا تھا کہ بچوں کو کچھ ہفتے میں 1 دن گوشت کھلا دوں تو اب نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر میں افورڈ کر سکتا تھا کچھ دودھ خریدنے کا تو آج وہ نہیں کر سکتا ہوں، یا پھل خریدنے کا تو آج وہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو جب پاکستانی یہ دیکھتا ہے کہ یار میں تو پھل بھی نہیں لے سکتا ہوں، میں تو اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول بھی نہیں بھیج سکتا ہوں، میں تو گلوکوز کی جو ڈائبٹیز کی دوائی ہے وہ بھی ہفتے میں روز 1 کھانے کی ہوتی ہے، میں ہر دوسرے دن 1 کھاتا ہوں، میں تو اپنی والدہ کو اچھے اسپیشلسٹ کو بھی نہیں دکھا سکتا ہوں۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے تو بولتا ہے یار کون سی بہتری آئی ہے بھائی، تم کون سی باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ حکومت کے وزراؤں کے جو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں اور جو اس کی لیوڈ ریالٹی ہے اس میں بہت فرق آ جاتا ہے، تو پھر وہ آسان سنتے ہیں اور پاپولرس کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن the fact of the matter is کہ lived reality of Pakistanis has gone down، اور اتنا ہو گیا ہے عادل بھائی کہ 1990 کی دہائی میں جو ملک پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے امیر تھا، ہندوستان سے امیر تھا، بنگلہ دیش سے امیر تھا، نیپال سے امیر تھا، سری لنکا سے امیر تھا، آج نیپال کے علاوہ ان تمام ممالک سے غریب ہو گیا ہے۔ آج پاکستان میں جو بجلی ہے وہ نہ صرف پورے خطے میں مہنگی ہے بلکہ کوئی بھی سملرلی پلیسڈ یا آلموسٹ سملرلی پلیسڈ انکم کنٹریز میں تھائی لینڈ ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، ساؤتھ افریقہ ہو گیا، کینیا ہو گیا، ان سب سے مہنگی ہے ہماری بجلی، ان سب سے مہنگی ہے ہماری گیس، ان سب سے زیادہ پاکستان میں ٹیکسز ہیں کہ آپ تنخواہ دار جس آدمی کی 50,000 روپے تنخواہ ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اگر آج آپ فائنانس منسٹر ہوتے تو وہ کون سی کٹی تھی، وہ کون سی ونڈو تھی جس کو آپ یوٹیلائز کر کے اسپیس کو یہاں پر ریلیف دے سکتے تھے؟ ایک دوسری بات، آپ نے بڑا زبردست حوالہ دیا کہ آرٹ میں پاپولیرٹی اور ایکسیپٹیبلٹی دونوں کا ریفرنس دیا ہے کہ مطلب پاپولر بھی ہوں، ایکسیپٹیبل بھی ہوں، اور یہ بات اب آ کے ہماری 24 میں ہمیں ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ دونوں سوالوں کو میں مرج کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک تو آپ کیسے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے اس حکومت کے پاس، دوسرا یہ کہ بظاہر اب جہاں ہم پہنچ گئے ہیں جس اسٹیج پر، وہاں پر تو لوگ ریالٹی بیسڈ ڈسکشن کو نہیں سننا چاہتے، وہاں پر تو لوگ پاپولسٹ کی بات ہی سننا چاہتے ہیں اور پاپولر بات سننا چاہتے ہیں جس میں ان کے پاس کوئی شارٹ کٹ یا سولوشن ہو۔ حالانکہ ان ریالٹی ہمیں تو بہت ایسے میجرز، ایسے اسٹیپس لینے ہیں ریفارمز کے لیے، ایسے فیصلے کرنے ہیں جس میں مزید جو ہے وہ تھوڑی سی پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ یور ٹیک آن؟ دیکھیے، میں اور شاہد عباسی صاحب ہم نے جو پارٹی بنائی ہے پاکستان، اس میں ہم پاپولر باتیں نہیں کرتے، لیکن ہم نے ایک چیز ڈیسائیڈ کری کہ ہم سچ بولیں گے اور سچی باتیں بتائیں گے کہ لوگوں کو مسائل کیا ہیں، اور پھر لوگوں کا جو بھی فیصلہ ہوگا۔ اب مثال کے طور پر جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جو سوال پوچھا ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ کیا اسپیس ہے، تو میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ 22% حکومت نے اپنے جاری اخراجات بڑھائے، 22%، ٹھیک ہے۔ اب چلیں اس میں سے آدھے حکومت کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ تنخواہوں وغیرہ میں جاتا ہے، پینشن میں چلے جاتا ہے، اس کو میں نہیں چھیڑتا ہوں، لیکن جو تنخواہوں کے اندر نہیں جا رہا، جو باقی دیگر چیزوں میں جا رہا ہے، کرایوں میں، ٹرانسپورٹ کے اندر، پیٹرول کے اندر، دنیا بھر کے اندر ٹریولنگ کے اندر، دیگر جو اخراجات ہیں اس پہ تو کمی لا سکتے تھے، وہ تو 22% بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن 10-12% ہے، تو آپ نے وہاں پہ آپ پیسے بچا سکتے تھے، آپ نے نہیں بچائے، ایک مثال ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے 64% جو ہے وہ بڑھا دیا ٹی ایس ڈی پی، 700 ارب روپے کا پچھلے سال تھا، آپ نے اس سال پہلے 1400 کا کہا اور پھر 1150 پہ آپ رکیں، تو یہ 450 ارب روپے بھی آپ بچا سکتے تھے۔ انفیکٹ پی ایس ڈی پی کو آپ کم کر کے 700 سے 500 پہ لے آتے تو آپ وہاں پہ 650 ارب روپے بچا لیتے، تو آپ بالکل ٹیکسوں میں کمی لا سکتے تھے۔
उसके बाद दुकानदारों पे आपने एक ताजिर दोस्त स्कीम निकाली, स्कीम में थोड़ी सी स्कीम अच्छी थी फंडामेंटली, लेकिन उसमें कुछ गलतियां थी, कुछ सुकुम थे, वो ठीक करने चाहिए थे। हुकूमत ने आके एक नया निकाल दिया कि 100 रुपए भी दे दो तो काफ़ी है। बेसिकली सियासी तौर पर इस स्कीम को किल कर दिया जो FBR ने और मिनिस्ट्री ने स्कीम बनाई थी। उधर से आपने पैसे नहीं लिए। आपने IMF को वादा किया हुआ था कि हम ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाएंगे 1 जनवरी से, आपने वो नहीं किया, वो वादा खिलाफी की। आपने कहा था कि हम पेंशन के अंदर कुछ रिफॉर्म्स करेंगे, आपने वो नहीं किया, उसकी वजह से रिलीफ नहीं दे सके आवाम को। आपने कहा था हम कुछ वजारतें कम करेंगे, आपने वो नहीं की, उसकी वजह से रिलीफ नहीं दे सके। आपने कहा था कि हम कुछ वजारतें सूबों तक लेके जाएंगे, वो नहीं किया। और आपने कहा था कि एक NFC पैक्ट करेंगे, नेशनल फाइनेंस पैक्ट करेंगे, जिसके तहत कुछ अखराजात वफाक से लेके सूबों को देंगे, आपने वो भी नहीं किया। और मैं आपको ये बता चुका हूँ, पहले भी मैं गुजारिश कर चुका हूँ, बतदरीज ये TV पे कई सालों से कह रहा हूँ कि जब तक आप NFC अवार्ड को चेंज नहीं करेंगे पाकिस्तान में, तब तक ये मसला हल नहीं होगा, कमी नहीं लेकर आएंगे, पाकिस्तान की माशी हालत ठीक नहीं होगी। मजेदार बात ये कि NFC लेने वाले सूबे PFC पे बिलीव नहीं करते, और जो वफाक में और सूबे में कहते हैं कि जी हमें हुकूमत और एम्पावर्ड करें, वो ज़िले हुकूमतें बनाने पे बिलीव नहीं करते। ये भी एक वाकई मुल्क का बड़ा मसला। अगर क्विकली टुवर्ड्स द वेरी एंड, ये 189 बिलियन का जो FBR का टैक्स कलेक्शन का जो डेफिसिट है, इसका क्या बनेगा? और दूसरा जो IMF का वफ्द पहले ही आ गया है रिव्यू करने के लिए, इस सिचुएशन को आप कैसे देखें? देखिए, इसका तो बड़ा ऑब्वियस तरीका है। अगर आपने 190 बिलियन रुपए कम जमा करें तो अब आप मजीद टैक्स तो नहीं लगा सकते ना। दूध के ऊपर आपने टैक्स लगाया, बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स लगाया, बच्चों के कपड़ों के ऊपर टैक्स लगाया है, आपने डायपर्स के ऊपर टैक्स लगाया है, आपने पेन पेंसिल कागज़ के ऊपर टैक्स लगाया, किताबों के ऊपर टैक्स लगाया। तो अब किस चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं रह गया? बस कब्र के ऊपर टैक्स नहीं है। वो हुकूमत को मैं आइडिया देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने हर चीज़ पे तो टैक्स लगा दिया। पीने के पानी के ऊपर टैक्स लगा दिया है। और गवर्नेंस ये, और 50% टैक्स है। और गवर्नेंस ये कि लाहौर में आप हवा में सांस नहीं ले सकते, और कराची में आप पानी पिएंगे तो आप बगैर बॉयल करे हुए तो आप बीमार हो जाएंगे। ये गवर्नेंस है इनकी। इसके ऊपर आप कह रहे हैं कि हमको डॉक्टरों को और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कह रहे हैं कि हमको 50% टैक्स दो, नौकरी पेशा लोगों को कह रहे हैं 40% टैक्स दो। कुछ शर्म आनी चाहिए। तो ये जो हमको ये बात समझ नहीं होगी, हमारा निज़ाम ख़त्म हो गया है। जब तक इस निज़ाम को होलसेल सर्जरी नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और ये अवाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे भी हम बात करें, और जब तक ये नहीं करेंगे तो अब ये जो लेकर आ रहे हैं मिनी बजट, इसके अंदर इनको अपने अखराजात कम करने चाहिए, ना बढ़ाओ टैक्स। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ ये टैक्स और भी लगाएंगे, सिर्फ लोग मुश्किल में आएंगे, टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगी। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाक हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने कहा कि कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अगर बेटर करना है या अवाम को रिलीफ देना है तो हुकूमत को अपने अखराजात कम करने होंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को एक और अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। 9 मई के दिलखराश वाक़यात को हुए तकरीबन 187 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन रियासत और रियासती इदारे आज भी इंसाफ के मतलाशी हैं। पाकिस्तान की तारीख ऐसे बहुत से वाक़यात से भरी पड़ी है कि जहां मुल्क के अबदी दुश्मन ने साजिश के तहत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसका मकसद पाकिस्तान और उससे मुंसलिक कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करना था। लेकिन जो काम 75 साल में दुश्मन ना कर सका वो 9 मई को हो गया। 9 मई को मुनज़्ज़म तरीके से पाक अफवाज की हसास तनसीबात और इमलाक पर हमले किए गए, शहदा की यादगारों पर हमले हुए, उन्हें नजर आतिश किया गया। हालांकि ये वो शहदा हैं जिन्होंने अपने लहू देकर, अपनी जान कुर्बान कर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाया। इस शरपसंदी को पूरे पाकिस्तान ने देखा, लेकिन इस इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद आर्मी क़यादत ने एक जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा किया। आवाम और फौज के टकराव की साजिश को ना सिर्फ नाकाम बनाया, बल्कि इस मंसूबे के सहूलतकार, मंसूबा साज और सियासी बलवाइयों समेत शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया। उन्हें गिरफ्तार करके मुकदमात आइन के मुताबिक कायम फौजी अदालतों में भेज दिए गए। लेकिन हुआ क्या? इस अफसोसनाक और स्याह दिन को गुजरे 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर अभी तक इस हवाले से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। निज़ाम इंसाफ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाक फौज जैसा मुल्क का मजबूत इदारा इतने अरसा गुजरने के बावजूद इंसाफ का मुतलाशी है, तो आम आदमी को इस निज़ाम से क्या मिलता होगा?
سوال یہ بھی ہے کہ اگر 9 مئی کے شرپسندوں اور ان کے سہولتکاروں کو سزائیں دی جاتی تو کیا آج کوئی بھی بار بار ریاست پر حملہ آور ہونے کی ہمت کرتا؟ افسوسناک بات یہ ہے کہ ملزمان کی اکثریت عدالتی سہولتکاری کے ذریعے ضمانتوں پر باہر آ چکی ہے، جن میں زیادہ تر پی ٹی آئی کی قیادت شامل ہے، مگر جن بچوں نوجوانوں کو ورغلایا گیا وہ اب بھی جیل میں پڑے ہیں اور ان کے والدین صدمے میں ہیں۔ ان ملزمان کے اندر رہنے کی بڑی وجہ سپریم کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے، جس کے تحت فوجی عدالتوں کو فیصلہ کرنے سے روکا گیا ہے۔ کیا لندن ہنگاموں پر کسی نے انسانی حقوق کا مسئلہ بنایا جہاں عدالتوں نے ملوث بچوں تک کو سزا دی؟ کیا کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو بچانے کے لیے کسی عدالت نے مداخلت کی؟ 9 مئی کے دلخراش واقعات ریاست کے نظام انصاف اور اعلیٰ عدلیہ کی ساکھ پر ایک داغ ہے، اور یہ داغ اس وقت تک نہیں دھلے گا جب تک اس میں ملوث شرپسندوں کو قرار واقعی سزا دے کر ایک مثال قائم نہیں کی جاتی۔ کیا ایسا ہوگا، اور اگر ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احسان صاحب، لا ایکسپرٹ ہیں، ان سے ذرا پوچھیں گے۔ حافظ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی فارمیشن کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے عرصے میں وہاں پر معاملہ کسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف جائے گا؟ کیونکہ 1.5 سال میں اب تک سوائے اس کیس کے پینڈنگ پڑے ہونے کے کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل، آپ کا شکریہ۔ آپ نے جو انٹرو دیا ہے اس کے اندر ایک جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایک پاکستان کا جو پروسیکیوشن سسٹم ہے یا کرمنل جسٹس سسٹم یا آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے، ایک اس کا ایکسپوز ہونا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی کو جو انسیڈنٹ ہوا وہ پاکستان کیا دنیا بھر کے اندر ایک انپریسیڈنٹڈ ہے، اور یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اتنے مابس نے پاکستان کی جو مختلف انسٹالیشنز تھیں، جو ملٹری انسٹالیشنز تھیں، جو نوٹیفائڈ ایریا تھا جہاں پہ پاکستان ملٹری ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے، وہاں پہ گئے، اور نہ صرف گئے بلکہ وہاں کے اوپر توڑ پھوڑ کی گئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پہ جو شہداء کی یادگاریں تھیں ان کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈس رسپیکٹ کیا گیا، اور سائملٹینیسلی آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی جو آرمی تھی یا لوگ پاکستان کی فورسز کے جو ان جگہوں پہ ڈپلوائے تھے انہوں نے کس طرح سیلف ریسٹرینٹ جو ہے اس کا مظاہرہ کیا کہ کوئی ایسی چیز اب نہ کی جائے کہ جس سے چیزیں جو ہیں وہ اور ایگزیجریشنز کی طرف چلنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ تو ایک اس کا 9 مئی کا ایک ایسپیکٹ ہے۔ دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جس بنیاد کے اوپر جا کے اس ساری چیز کو پولیٹیکل نیریٹو کی طرف لے کے گیا اس کی ایک پراپر ہسٹری ہے، اس کی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ یہ ہے کہ 1952 کا جب ملٹری ایکٹ آیا تو اس کے بعد 1968 کے اندر جو ہے پاکستان کے لاء کے اندر امینڈمنٹس کی گئیں ملٹری ایکٹ کے اندر 2D1 اور 2D12، جس کے اندر جو ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز تھے یا آپ کے سویلینز جو تھے اگر ملٹری لاز کی وائلیشنز کرتے ہیں یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشنز کرتے ہیں یا ایسا سیول اوفینس کرتے ہیں جو ان کرمنل میٹرز کے اندر آتا ہے، جو کنٹونمنٹس ہے یا آرمی ریلیٹڈ ہے یا نیشنل سیکیورٹیز ہے، تو آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ پھر معاملہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر پاکستان کے جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے انہوں نے اس کو پروٹیکشن دی، آرٹیکل 8 کے اندر اس کی ایکسیپشن دی گئی، اور شیڈول 1 کے اندر یہ تینوں لاز جو تھے وہ ڈالے گئے، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ ایک پٹیشن کی صورت کے اندر ایک FBLE صاحب تھے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے، ان کی صورت کے اندر معاملہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ پہنچا، اور سپریم کورٹ کے 5 ممبرز بینچ نے 5 چیزیں جو ہے اس وقت ہولڈ کی۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ جو لاء بنائے گئے ہیں یہ انکنسسٹنٹ جو ہے وہ آپ کے آرٹیکل 8 نہیں ہے، یہ ڈیو پروسیس آف لاء کی وائلیشنز نہیں ہے، سویلینز کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشنز نہیں ہے، اور جہاں تک اپیل کی بات ہے آپ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے آرٹیکل 199 کو انووک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عادل یہ معاملہ جو ہے 50 سال اس ملک کے اندر ایک کنسسٹنٹ پریکٹس جو تھی وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی ان سویلینز یا ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز کے اوپر رہی، اور جو دنیا بھر کے اندر ہے کہ دنیا بھر کے اندر ملٹری لاز بھی ہیں، ان کی وائلیشنز کے اوپر لوگوں کو ٹرائی بھی کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی 35 ممالک ایسے ہیں جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز بھی ہیں یا ہمارے جو آپ کے خطے کے دوسرے ممالک جو ہیں ان کے اندر ملٹری کورٹس ہیں، اور اسی کو پریکٹس کو پاکستان کے اندر فالو کیا گیا، اور پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر کنسسٹنٹ رہی۔ اس میں 5 ممبرز بینچ بھی ہے، 7 ممبرز بھی آیا، آپ کے سامنے 21 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی آئی جب عامی پبلک اسکول کا آیا، اس وقت پاکستان کا جو ایک ممبرز تھے تقریباً فل کورٹ تھا، اس نے ان امینڈمنٹس کو انڈورس بھی کیا۔ اب اگر اس کانٹیکسٹ ہم باہر نکل آئیں تو اس کے بعد جو 23 اکتوبر کو یہ ججمنٹ آئی ہے
ہے جس کی طرف آپ نے حوالہ دیا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے اس کے 6-7 بڑے سیریس لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ریپریکشنز ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی ریگولر فورم جو ہے کرمنل میٹرز کو ٹیک اپ کر لیتا ہے تو پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس جو ہیں وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل جوریزڈکشن جو ہے اس سے جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں، یعنی کہ اگر معاملہ جو تھا وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ نے یا پاکستان کے ملٹری کورٹس کے اندر چلا گیا تھا تو سپریم کورٹ کے اندر 184(3) کی جو پٹیشن تھی اس کو اگر لایا گیا ہے تو اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر اسے سٹاپ کر دینا چاہیے تھا۔ دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اس پروسیس کو روکا کہ جس پروسیس کو آپ نے آرٹیکل 8 کے اندر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے پروٹیکشن دی ہوئی اور شیڈول 1 کے اندر تینوں لاز ہیں۔ تیسرا آپ نے اس ججمنٹ سے وائلیٹ کیا، آپ کے 5 ممبرز کی جو آپ کی فیصلہ آیا اس میں سے 4 ایک سے آیا جو 23 اکتوبر تھا، اور آج کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب انہوں نے ڈائسنٹ کیا، اور ڈائسنٹ اس بنیاد پہ کیا اور بالکل لیگل تھا کہ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ ایکول بینچ جو ہے یعنی کہ 5 ممبرز بینچ اگر کوئی فیصلہ کر چکے، دوسرا 5 ممبر بینچ جو ہے وہ اس کا نہیں کر سکتا۔ اگر انہوں نے ڈائسنٹ کرنا ہے تو وہ چیف جسٹس کو ریکویسٹ کریں گے کہ اس سے لارجر بینچ بنائیں، لیکن جلدی تھی اس معاملے کے اندر۔ اگر آپ ان پروسیڈنگز کو دیکھیں جو 21، 22 یا 23 اکتوبر کو آئی تھی تو سپریم کورٹ کے اس 5 ممبرز بینچ میں 4-1 سے وہ فیصلہ آیا، اور ایک ہیسٹ کے اندر آیا، اور نہ آرٹیکل 8 کو آپ نے سٹرائک ڈاؤن کیا بلکہ سیدھا آپ جو ہے وہ وائریز پہ چلے گئے، اور آپ نے جو دونوں امینڈمنٹ 68 تھی ان کو الٹرا وائریز کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اینٹی ٹیررزم لاء کے اندر 7 دن کے اندر جو ہے وہ ٹرائل چلان سبمٹ ہوئے، وہ بھی آپ کے سامنے، پھر آپ کے سامنے پروسیکیوشن کا ایکسپوجر ہونا، پھر آپ کے سامنے ججز کا جو ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر پروسیکیوشن ڈیلے کر رہی ہے یا ڈیفینس کر رہی ہے تو جج کو بھی تو ایکٹیو ہونا چاہیے نا، اس کی بھی تو کوئی رسپانسبلٹی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کو جب 23 اکتوبر تک آپ کی سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جی آپ ان ٹرائل کو جو ہے وہ کسی کنکلوژن کی طرف نہیں لے کے جا سکتے، اور اس کا ریزلٹس یہ نکلا جو 103 لوگ تھے وہ سٹیل میٹ کے اندر چلے گئے، ہو سکتا ہے ان میں اس کو انوسنٹ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر سزا یا پنشمنٹ اس کے ریویو میں کیا امر مانے، کیا رکاوٹ ہے، ہڈل اور ہنڈرنس ہے کیا جو اب ریویو؟ اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ 184(3) کے نیچے گیا تھا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے مطابق اس سے ایک بڑا بینچ جو ہے وہ بنا، اور اس بڑے بینچ نے اس ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا۔ اب اس سسپینشن کے بعد جو ہے جو آپ کے دونوں لاز ہیں جو 68 کے ہیں 2D12 اور سیکشن 59 جو ہے جو سیول افینس کو ڈیل کرتا ہے وہ ریوائیو تو کر گئے ہیں، یعنی کہ اب کوئی ایسا شخص اگر ان ملٹری لاز کی وائلیشن کرتا ہے یا آفیشل سیکریٹ ایکٹ ہی کرتا ہے آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہیں اور اسے سزا بھی دے، لیکن وہ جو 103 لوگ تھے ان کی حد تک سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ نہیں چلا سکتے، یعنی کہ آپ ان کی سزا کو اناؤنس نہیں کر سکتے، اگر اس سے کم ہے تو آپ ریلیز کریں، اور اس میں گورنمنٹ نے کچھ کم بھی کر کے ریلیز بھی کر دیے۔ اب 2 میں سمجھتا ہوں ججمنٹ، ایک اس سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کی ملٹری کورٹس بنی 21 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر جو آپ کا اے پی ایس کا انسیڈنٹ آیا تو تقریباً 250 سے 350 اپیل جو ہیں جہاں پہ پشاور ہائی کورٹ نے ان سینٹنسز کو سیٹ اسائڈ کیا وہ 2019 سے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ہیں۔ تو یہ آپ لیول ایک یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کے اندر ایک اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا، پوری پارلیمنٹ اکٹھی ہوئی، 21ویں آئینی ترمیم اس کے اوپر آئی، اس کے نیچے لوگوں کو ٹرائی کیا گیا، اور وہ ٹرائی کرنے کے بعد آج بھی جو ہے ان کا فیٹ ڈیسائیڈ سپریم کورٹ نہیں کیا۔ اب اس کو آپ نے 13 دسمبر کو آپ نے اس ججمنٹ کو سسپینڈ کیا، اور آج ہم جو ہے وہ ہم نومبر کے اندر چلے گئے، یعنی کہ 1 سال ہو گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے جو امپورٹنٹ میٹرز ہیں ان کو ایدر وے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشن اور لا کے نیچے رہتے ہوئے، تاکہ ان چیزوں سے اندر لوگ جو ہے نہ اسے پولیٹیکل استعمال کریں۔ آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، دیکھیں یہ ہے کہ کرمنل میٹرز ہے، اس کے لیے اٹارنی جنرل کو چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر جائے کہ جی ایک آپ کا پروسیس تھا، اس آپ نے پروسیس کو روکا ہوا ہے کہ آپ ججمنٹ کو اناؤنس نہیں کرتے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ ہے لیگلی آپ کو عادل بتاؤں کہ پاکستان کا جو ملٹری لاز ہے اس کے اندر آپ کا قانون شہادت بھی اپلائی ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی کا لائر بھی کر سکتے ہیں، آپ کے کرمنل پروسیجر کوڈ بھی اپلائی اس کے اندر ہوتا ہے، آپ اپنے لیے ایویڈنس بھی لا سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا لائر بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ڈیفنس کے لیے جتنا ٹائم لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، اور آپ کے اوپر کوئی کمپلشنز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے آپ کے پاس 5 فورمز اویلیبل ہیں، یعنی کہ اگر ٹرائل کورٹ سے آپ کو ملٹری سزا ہوتی ہے، چونکہ لا کے اندر دنیا بھر کے اندر ملٹری کورٹ میں وہ انٹرنلی ملٹری کورٹ کی اپیل بھی 92 سے پرووائڈڈ ہے، آرمی چیف کے نیچے، ہائی کورٹ کے اندر آپ 199 میں بھی جا
सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 185 को भी इन्वोक कर सकते हैं, और उसके बाद आर्टिकल 188 के नीचे रिव्यू भी कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान की एक एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की प्रैक्टिस रही है। अब उसके होते हुए एक ऐसा मामला जो नेशनल सिक्योरिटी का था, उसको हमने पॉलिटिकल कंटेस्ट के करके एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन क्रिएट की, और उस क्रिएशंस की वजह से आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं या आपका पूरा जो एक प्रोसेस है जिसे एक अर्ली इंस्टेंट जस्टिस की तरफ जाना था, उसका एक क्वेश्चन मार्क आ गया। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए एक सवालिया निशान है। थैंक यू सो मच। हाफिज एहसान साहब लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि 9 मई पर अब क्या स्पेस बाकी है अदालत को या हुकूमत को क्या करना चाहिए ताकि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं या जो ज़िम्मेदारान हैं वो केस लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँच सके। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।